बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इद्दत का केस आपको पता है पुराना तो हो चुका है इस वक्त, लेकिन कल शाम को ऐसा हुआ कि मेरे सामने एकदम से एक वीडियो आई मारिया मेमन की। मैंने वैसे उसको क्लिक किया और क्लिक करके मैंने 1 मिनट सुना, तो 1 मिनट में उसने 3 दफ़ा माहवारी का नाम लिया और मैं एकदम से हिल के रह गया कि ये लफ्ज़ हम आम तौर पे बड़े शर्मा के लेते हैं, तो ये कैसे जो है नेशनल टीवी चैनल के ऊपर एक खातून इस लफ्ज़ को बार बार दोहरा रही है, आखिर ऐसा क्या है। बाल वो वीडियो मैंने बंद कर दी। रात को मैं गया तो एकदम से एक व्लॉग मंसूर अली खान का आया, तो उसके अंदर भी यही बात हो रही थी। वो कह रहे थे जी बड़ा ही गलीज है केस है और इसके अंदर जो है बुशरा बीबी के ऊपर जो है गलत इल्ज़ाम लगाया गया है और इस तरह की बहुत सी बातें। तो मैंने फिर उस वक्त फैसला किया कि मैंने कहा यार देखूं तो सही कि ये कितना गलीज है और क्या खावर मानिका ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जो बार बार जो है मारिया मेमन इस्तेमाल कर रही हैं। तो 42 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मैंने जब सुनी तो मुझे ऐसा लगा जैसे खावर मानिका जो है वो एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो हार गया हूं, लेकिन मुआशरे में इखलाकियात भी मेरे साथ हार रही हैं। यही नहीं, उसने ये तासुर भी दिया कि ये हार जीत मेरी नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की ये हार है। उसने ये तासुर भी दिया कि ना साइंस की मदद ली गई, ना मेडिकल बोर्ड की मदद ली गई, ना उलमा इकराम की मदद ली गई, और ये फैसले शायद इसलिए आ रहे हैं कि जज फैसले नहीं कर रहे बल्कि अपनी इज्जत बचा रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़ा ही अजीब व गरीब सी सूरत हाल है कि अगर मुआशरे के अंदर ये सूरत हाल होगी तो फिर किसी ना किसी को तो मुकदमा लड़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैंने देख के मैंने सोचा, मैंने कहा ये वीडियो करने के बाद मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, गालियां पड़ती हैं तो पढ़ने दे, लेकिन शरीयत का मुकदमा कौन लड़ेगा। लेकिन ये बड़ी ही दिलचस्प बात है कि ये जो कहानी है इसके अंदर हर मोड़ के ऊपर एक नया ट्विस्ट आया, एक नई इंफॉर्मेशन आई जिसकी वजह से ना सिर्फ मेरे ख्यालात बदले, जाहिर सी बात है ये एक हिकमत का तकाजा है कि दलील और हकीकत जब आपके सामने आए तो फौरी तौर पे उसको एक्सेप्ट करें। हमारे साथ मसला ये है कि हम एकदम से दूसरों को दकियानूसी का टाइटल देके मंतक जो है वो दफन कर देते हैं। तो मैंने कहा आज हमने मंतक दफन नहीं करनी, लेकिन ये स्टोरी हमने पूरी की पूरी इस तरीके से लेके चलनी है कि लोगों को इसकी समझ आ जाए। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको 9 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि खावर मानिका का क्या कसूर था, इमरान खान इसके अंदर वाकई मुजरिम थे या नहीं थे, या जिसका जोर चला उसने मुकदमा बना दिया, और इमरान खान का इद्दत से कुछ लेना देना था या नहीं था। ये केस जो है वो शरीयत के हिसाब से था और ये कानून जो है क्या रेगुलर अदालत के अंदर ये क्यों चल रहा था। इसी तरह और भी इस तरह की काफी सारी चीजें हैं कि मुझे एक जगह पे ऐसा एहसास हुआ कि ये केस के साथ इस तरीके से खेला गया है कि मामला शरीयत का था लेकिन उसको एक गलाजत की पोटली बना दिया गया। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी चीजें एकदम से मेरे जहन में आया बुशरा बीबी की वो ऑडियो लीक जिसके अंदर वो हदायत दे रही थी कि मीर सादिक मीर जाफर और गद्दारी के टाइटल बांट दें और मामला कुछ और था। तो मैंने कहा शायद यहां पे भी ऐसा ही हुआ कि मामले को जो है वो शरीयत से हटा के गलाजत में बदल दिया गया। बहरहाल ये वीडियो जो है ये करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम किस तरीके से एक सुनी सुनाई बात के ऊपर हम अपनी सोच, अपनी दलील, अपनी मंतक को सरेंडर कर देते हैं और उसी बात पे यकीन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब बात शुरू हो रही थी कि मैंने ये वीडियो क्यों शुरू की, तो अब इस तरीके से अब जब मेरे जहन में ये आया कि भाई ये तो खावर मानिका जो है वो तो बेचारे बड़े ही मजलूम हैं, और वो आके वो जो ऑडियो दिखा रहे थे और उस ऑडियो के अंदर किसी मौलाना का बता रहे थे कि इद्दत जो है उसके अंदर क्या हिसाब किताब होता है, कि इद्दत क्या है, इद्दत क्यों जरूरी है। जबकि इससे पहले वीडियो करने से पहले मैंने जब एक एग्जैक्ट रिटन इंफॉर्मेशन निकाली इस्लामिक शरीयत की, तो मुझे मेरी अक्ल के मुताबिक जो समझ आया वो ये था कि कुरान और हदीस की रोशनी में
ایسا مذہبی قانون جو اسلامی روایات کو جنم دیتا ہے. میں نے کہا یار یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کے اوپر تو ہر حال میں ہونی چاہیے. اب سوال در سوال آ رہے تھے اور میں اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا. سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ ماریہ میمن کا جو یہ ماہواری والا گردان ہے اس تک پہنچا جائے, کیونکہ مجھے خاور مانیکا کی پوری 42 منٹ کی ویڈیو میں یہ الفاظ سننے کو نہیں ملا. تو بہرحال میں نے جب اس کی انویسٹیگیشن کی تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ بات جو ہے یہ ایک پٹیشن میں خاور مانیکا کی طرف سے ایک پٹیشن میں یہ پرے لی گئی تھی کہ آپ 2018 سے میڈیکل بورڈ بنا کے گورنمنٹ آفیشلز کا, گورنمنٹ ہاسپٹلز کا آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ حقیقت کیا تھی. تو پھر وہاں پہ مجھے سمجھ آئی کہ مینسٹرول پیریڈ کا ذکر اس کے اندر ہے, جس کی اردو ترجمہ اس طریقے سے اس کو لے کے چلا جا رہا ہے. بہرحال اب اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سائنس کی کیوں جو ہے مدد نہیں لی گئی, علماء اکرام کی کیوں مدد نہیں لی گئی, یہاں پہ معاملہ کیا تھا, یہ کیس بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا. بہرحال اب ایک چیز جب میں نے دیکھی کہ خاور مانیکا بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب معاشرے میں گند پھیل رہا ہے اور جس نے غلط کیا قوم کو بتائیں, چھپائیں مت. میں نے کہا شاید کوئی جہاد کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور کیوں جو ہے غلط نہیں کہتے عمران خان کو جبکہ وہ سب کچھ غلط کر رہا ہے. اور ایک امپریشن جا رہا تھا کہ شاید عمران خان کے پاس سوشل میڈیا کی فوج ہے جو تمام حقائق کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ مسخ کر دیتی ہے اور حقائق کو چھپانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی میں پریس کانفرنس میں یہ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ پریس کانفرنس جس کے کہنے پہ کروائی گئی, جنہوں نے یہ کام کروایا ان کا مقصد کیا تھا. اور بیسیکلی اس کے اندر یہ بھی کہا خاور مانیکا نے کہ عدت جو ہے ریکونسیلیشن کا مجھے ٹائم نہیں دیا گیا. شاید میری والدہ جو فوت ہو گئیں اور وہ بچے جو کہ ڈسٹرب ہو گئے تھے اس سارے پروسیس سے, وہ مل کے ہمیں ایک سٹیج تک لے جاتے. اس کا جواب بھی میں آپ کو دوں گا کہ اس کے پیچھے بھی کیا حقیقت ہے. اچھا, اب جو ٹائم لائن بتائی خاور مانیکا نے اپنے 42 منٹ کی پریس کانفرنس میں, اس میں خاور مانیکا یہ کہنا تھا کہ جناب 24 نومبر کو جو ہے وہ میری طلاق ہوئی, 1 دسمبر کو میں نے بچوں کو بتایا, پہلا نکاح میرا 1 جنوری کو ہوا. عمر چیمہ کی خبر جو ہے وہ 7 اور 1 جنوری کے درمیان میں آئی اور 7 جنوری کو پی ٹی آئی کی طرف سے پیمرا میں ایک کمپلین کی گئی کہ جناب یہ ہمارے جو بھی کلائنٹ ہیں ان کی عزت کے اوپر اس سے حرف آ رہا ہے. دوبارہ جو نکاح کیا گیا, اب پہلا نکاح تھا وہ 1 جنوری کو ہو چکا تھا, یہ حقیقت ہے کہ دوبارہ جو نکاح ہے وہ 18 فروری کو ایک دفعہ پھر ہوا. ابھی ساری حقائق بتانے کے بعد خاور مانیکا یہ کہتے ہیں کہ جناب ویسٹرن ملک میں اگر ایسا کوئی فراڈ کرتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا, کیونکہ عمران خان اکثر ویسٹرن کنٹریز کی بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں. اور پھر انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ مقدمہ الیکشن سے پہلے کیسے منطقی انجام تک پہنچا. 25 نومبر کو جو ہے 2023 کو کیس فائل ہوا ہے, خاور مانیکا صاحب انٹری ڈالتے ہیں, 11 دسمبر کو یہ قابل سماعت قرار دیا جاتا ہے, 10 جنوری کو فرد جرم عائد ہو جاتی ہے, 31 جنوری کو یہ آئی ایس بی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جاتا ہے اور 3 فروری کو سزا ہو جاتی ہے. اب آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ الیکشن سے 5 دن پہلے یہ سزا اس طریقے سے دلوانا, اور جس پی پی سی یعنی جس قانون کے تحت یہ سزا دی گئی ہے اس قانون کا اپنا کیا وجود ہے, اس حوالے سے بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. تو اب میرا جو کوشچن تھا ایک بہت بڑا کہ اسلامی شریعت کا جو کیس ہے وہ ریگولر عدالت میں کیوں چل رہا ہے. یہ جتنے بھی سوال میں اٹھا رہا ہوں ان سب کے جواب آپ کو ایک دم سے بھی ملنے والے ہیں. یہ سارا میں آپ کو بتاتا ہوں. میں وہ سوال بتا رہا ہوں جو کسی بھی ایک پاکستانی کے ذہن میں آ سکتے ہیں. کیا اس کیس کو پولیٹیسائز کیا گیا اور پولیٹیسائز کر کے اس کیس کے حقائق کو بدل دیا گیا؟ کیا یہ لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ واقعی ایک فراڈ ہے جس کی صورت میں یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے اور جو نکاح پہ نکاح جو ہے وہ کروائے گئے ہیں؟ لیکن اسی درمیان میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص خاموش کیوں رہا. اس نے بتایا یہ کہ جب سب کچھ کھل گیا
پھر میں اللہ کے احکامات کے لیے آیا. کیا واقعی خاور مانیکا اللہ کے احکامات کے لیے آئے تھے؟ یہ بھی ابھی بہت جلد آپ کو پتہ چلنے والا. لیکن اس سے پہلے میں کرپشن کی بڑی بڑی فائلیں بشرا بی بی کی خاور مانیکا کے ساتھ کمبائنڈ آپریشن کی یعنی کہ جو انہوں نے مل کے کی، اس کے علاوہ اور شاید بچوں کے تھرو کی ہو، ان کا آپس میں رابطہ نہ ہو، اس کے علاوہ بشرا بی بی کے بھائی کی، فرا گوگی کی، یہ ساری میں دیکھ چکا تھا اور اس کے اندر خاور مانیکا واضح طور پہ نظر آ رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ یہ شخص جو ہے 3.5-4 سال کی حکومت کے اندر جب یہ سارے ٹرانسفر پوسٹنگ کرواتا رہا اور یہ بزدار دور کے اندر سارے فائدے اٹھاتا رہا، اس وقت یہ کہاں کھڑا تھا؟ کیا اس کا سٹیٹ آف مائنڈ اس وقت بھی یہی تھا؟ اچھا، ریکونسیلیشن کے اوپر ایک دم سے میرا سوال آیا کہ یار یہ تو بندہ رجوع کرنا چاہتا تھا، اور جب اسلام کے اندر اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ 90 دن کے اندر اندر رجوع کر سکتے ہیں ایک 30 ڈیز کے پیریڈ کے بعد، تو یہاں پہ اس کو یہ موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ کیا اس نے یکدم 3 طلاقیں دے دی؟ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ مختلف طبقہ فکر جو ہے اس حوالے سے اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ 3 قسطوں میں دینی چاہیے، کوئی یہ کہتا ہے کہ بس ایک دفعہ آپ نے دے دی، ایک نشست کے اندر دے دی تو یہ طلاق ہو گئی، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری کی ساری جب انفارمیشن جانی تو مجھے سمجھ آیا کہ یار اس میں تو بشرا بی بی تو اس میں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن عمران خان کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ مرد تھے وہ، اور مرد کا عدت کے ساتھ پورا کرنا یا نہ کرنا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ریحام کے ساتھ ان کی طلاق ویسے ہی بہت پہلے ہو رہی تھی. تو ایک تاثر پیدا ہوا کہ شاید جو ہیں ججز جو ہیں وہ اپنی عزت بچانے کے لیے فیصلے کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت عمران خان کا جو خون خوار سوشل میڈیا ہے وہ جیت رہا ہے اور اس نے ہر ایک کے اوپر وہ حاوی ہے. بہرحال یہ ساری انفارمیشن کر کے اور ایک اور چیز جس نے مجھے بہت زیادہ ایک طرح سے مجبور کیا چیزوں کو جاننے پہ، کہ ایک میں نے لائن دیکھی فیصلے کے اندر کہ بے قاعدہ شادی جو ہے وہ باقاعدہ ہو جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. تو یہ ساری کی ساری کہانی سن رہا تھا میں، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کیسے اس ججمنٹ کو لینڈ مارک کیس کہا جا رہا ہے، کیسے کہا جا رہا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. عورت واقعی اس فیصلے سے آزاد ہو چکی ہے؟ کیا واقعی یہ ملک کی تاریخ میں ایک بہت بڑا دھبا تھا؟ تو یہ ساری چیزیں جب میں دیکھتے دیکھتے ایک نتیجے پہ پہنچا تو مجھے پھر ایک سمجھ آئی ایک بات کی، اور میں نے دوستوں سے ڈسکس کیا اور ان سے ان کی رائے جانی، تو مجھے جو ان کی اوپینین ملی اس سے واقعی منطق اور دلیل جو ہے وہ سرنڈر کر رہی تھی اس حوالے سے کہ واقعی یہ کیس جو ہے یہ غلط تھا یا غلیظ تھا، یا اس حوالے سے اس کے اندر کافی ساری ایسی غلطیاں تھیں. اب بات یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو عدت کا فیصلہ ہے وہ کرنا ہے طلاق کی ڈیٹ نے، کہ آپ نے طلاق کس ڈیٹ کو دی. اب یہ بھی متنازع ہے، اور اس کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ جو عورت ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ عدت جو ہے اس کی مکمل ہو گئی یا نہیں ہوئی. اب بشرا بی بی وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو اپریل میں طلاق ہو گئی تھی، جبکہ خاور مانیکا کہہ رہے ہیں کہ میں نے نومبر کے اندر طلاق دی. پھر اس حوالے سے بیٹیوں کا، ان کی یعنی فیملی میں بیٹیوں نے حلف دیا اس حوالے سے کہ ان کی طلاق بہت پہلے ہو گئی تھی، وہ بھی ایک طرح سے بشرا بی بی کے حق میں جا رہا ہے. اچھا، پھر ایک اور خیال آیا کہ یار اگر چلو یہ کیس کیا بھی تو کیا یہ کیس ہونا چاہیے تھا؟ آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے اندر جب زنا کی سزا ہے تو اس کے اندر گواہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو یہ اتنی جو ریسٹرکشن لگائی گئی ہے یہ صرف اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ خام خام میں کسی کے اوپر الزام نہ لگایا جائے. اب یہ فیصلہ جو ہے کیا یہ ججز نے پریشر میں آ کے دیا؟ تو اس حوالے سے اب بیسیکلی میری نظر میں تو یہ جو فیصلہ ہے یہ جانا تھا فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر، لیکن یہ ریگولر کورٹ کے اندر آیا، تو وہاں پہ یہ فیصلہ کورٹ ہوا کہ 39 دن کے بعد جو ہے وہ عدت پوری ہو سکتی ہے طلاق کے. اور اس میں رفیق تارڑ اور تقی عثمانی جو ہیں وہ تھے. بہرحال پرائیویسی کی اگر ہم بات کریں تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کے اندر پرائیویسی کے حوالے سے ایک اہم، اب یہ ایک ایگزامپل فور میں آپ کو دیتا ہوں.
کہ پچھلے دنوں ہمارے صدر عارف الوی نے پرائیویسی کے حوالے سے لا کے اوپر کال ریکارڈنگ کے اوپر ایک ایگزامپل دی ہوئی تھی. بہرحال وہ ہر جگہ پہ فٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو حضرت عمر جو ہیں وہ اپنے راؤنڈ پہ تھے تو ایک گھر انہوں نے آوازیں دی, وہاں سے جب جواب نہیں آیا تو انہوں نے دیوار سے جھانک کے دیکھا, اور جب انہوں نے دیوار سے جھانک کے دیکھا تو وہاں پہ انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, الکوہل استعمال ہو رہا تھا. اب وہ پاورفل بھی تھے, لافل بھی تھے, ہر سب کچھ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یا اللہ میں نے کسی کی پرائیویسی میں مخل کیا ہے, مجھے معاف کر دینا, اور اس کے اوپر کوئی بھی کاروائی بھی نہیں کی. تو جب ہم یہ والی ایگزامپلز بھی دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ چیز جسٹیفائی ہو جاتی ہے کہ اتنی زیادہ پرائیویٹ چیزوں کو آپ جو ہے یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں. جہاں تک رجوع کا معاملہ ہے تو یہ بات جج نے بھی کہی کہ جناب آپ بریلوی ہیں, آپ کی تو جب ایک دفعہ ہو گئی تو پھر آپ نے رجوع کس چکر میں کرنا ہے. اور صرف یہی نہیں, بشرا بی بی کی شادی سے پہلے خاور مانیکا اپنی بیٹی کی دوست سے شادی کر چکے تھے, جس کی ابھی بھی 4 سالہ بچی ہے, اور ان کی تصویریں اور ساری چیزیں ہم جو ہے یہ دیکھ چکے ہیں میڈیا کے اوپر, جب خاور مانیکا کی کرپشن کے اوپر اور جو ساری کہانیاں کھلی تھی اور اس کے اوپر جب میڈیا ٹرائل ہوا تھا. اور دوسری ایک اہم بات کہ اسلام کی تاریخ میں یہ واحد کیس اب تک مبینہ طور پہ میرے علم کے مطابق یہ ایک واحد کیس ہے جو کہ یہ سامنے آیا جس کے اندر عدت کی مدت جو ہے وہ پوری نہ ہونے کو پر الزام لگایا گیا. اب اس کے اندر اب آپ اگر پاکستان کا جو ہے قانون اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر قانون کے اندر عدت کی دفعات نہیں ہیں, اور یہ مقدمہ اس طریقے سے کیا گیا کہ جس کا ہاتھ پڑتا ہے بس وہ واردات ڈال دیتا ہے. آپ کو پتا ہے پنڈوں کے اندر چودھری جو ہے نا کس طریقے سے پورے گاؤں کو قابو کرتے ہیں, جہاں ہاتھ پڑتا ہے کوئی نہ کوئی مقدمہ کروا دیتے ہیں اور ان کو گھیرے رکھتے ہیں. کچھ اسی طرح کی چیز اس کے اندر بھی دیکھنے کو آئی. اب ایک اور چیز کہ جس دفعہ کے تحت عمران خان کو سزا دی گئی تھی فروری کے اندر, وہ دفعات جو ہے وہ 496 پی پی سی, اس کے اندر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو میکسیمم پنشمنٹ دی گئی تھی عمران خان کو, 7 سال کی جرمانہ بھی دیا گیا تھا. تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بدنیتی, دھوکہ اور ناٹ بینگ لافل میرڈ کی نیت سے جو بھی یہ کام کرتا ہے تو اس کو یہ سزا دی جاتی ہے. تو یہ بدنیتی اور دھوکہ اس شادی کو قرار دے کے عمران خان کو بھی اس کیس کے اندر انگیج کر لیا گیا. اب عمران خان تو بہرحال بڑی باتیں کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنگل کے بادشاہ کو جب میں نے ہٹایا تو اس نے میری بیوی سے سفارش کروائی, جب سفارش نہیں مانی تو میری بیوی کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کیا. یہ اسی سلسلے کی یہ کیس بھی اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے. اب اس طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے پورا معاملہ ہی الجھا ہوا ہے, لیکن اس کیس کی حد تک جب ہم دیکھتے ہیں معاملات کو تو جو انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہے یہ ساری سننے کے بعد آپ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ گئے ہوں گے کہ بیسیکلی یہ سارے کا سارا معاملہ کیا ہے, کیوں سائنس کی مدد نہیں لی گئی, کیوں علماء کی مدد نہیں لی گئی, کیوں ججز نے یہ فیصلہ دیا جبکہ واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ یہ معاملہ شریعت کا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں, وہ سارے سوالات جو میں نے جن کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. بہرحال ابھی تک اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.